बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क को इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने सूरतुल कसस की इब्तदा की थी। सूरतुल कसस का तारुफ हमने देखा था कि उस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन वाक़यात को बयान किया है और कौन कौन से अहकामात पे बात की गई है। आज हम सूरतुल कसस की जो इब्तदाई आयात हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे। मैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम बाकायदा तौर पर सूरतुल कसस का आगाज़ कर रहे हैं। सूरतुल कसस का आगाज़ हरूफ मुक़त्ताआत से होता है। तो सीम मीम। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े आयात की, वाज़े किताब की आयात हैं। वाज़े किताब से मुराद यानी इसमें कोई भी इबहाम नहीं है बल्कि सराहत है। नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ही फरमाता है कि हम मूसा और फ़िरऔन का कुछ हाल आपको ठीक ठीक सुनाते हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान लाएं, यानी जो ईमान लाना चाहते हैं, लाने का इरादा रखते हैं, जो मोमिन हैं। फरमाया कि उनके लिए हम आपको मूसा और फ़िरऔन का जो वाक़या है, जो ख़बर है, वो ठीक ठीक हम आपको सुनाते हैं और बयान करते हैं। अब आयत नंबर 3 के बाद ही किस्सा मूसा का आगाज़ हो जाता है। फरमाया इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द, कि बेशक फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर ली है। यानी सरकशी से मुराद ये है कि जब हुकूमत और इक़्तिदार मिले तो फिर इंसान को बंदगी का और अब्दियत का इजहार करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला के ताबे फरमान रहना चाहिए। लेकिन फ़िरऔन को जब इक़्तिदार मिला तो उसने ज़मीन में सरकशी इख्तियार की। वजअल अहलहा शियअ यस्तदिफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। और उसने उसके बाशिंदों को यानी रहने वालों को गिरोहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक गिरोह को उसने कमज़ोर कर रखा था और उनमें से दूसरा जो गिरोह था, यानी एक गिरोह को कमज़ोर कर दिया तो वाज़े बात है कि दूसरे गिरोह को उसने मजबूत किया। और उसने लड़कों को ज़िबा कर दिया, यानी वो जो मर्द थे उनको ज़िबा कर देता था और औरतों को वो ज़िंदा रखता था। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन, के बेशक वो फ़साद करने वालों में से था। यानी उसने अपनी हुकूमत में अदल और इंसाफ कायम करने के बजाय अदम मसावात उसको कायम किया था, यानी इक्वालिटी का ख़ात्मा कर दिया था और लोगों को गिरोहों में तकसीम कर दिया था। एक गिरोह वो था कि जिसको मराआत देता था और जिसको इम्तियाज़ात देता था, सहूलतें देता था, और दूसरा जो गिरोह था उसको कमज़ोर करता था। यानी उसका अपना गिरोह यानी किब्ती ख़ानदान और उस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनको मराआत और इम्तियाज़ात देता। लेकिन जो दूसरा गिरोह था बनी इसराइल का, तो उस गिरोह को कमज़ोर करता था। कमज़ोर करने का तरीका ये था कि जो लड़के थे, बेटे थे, उनको वो ज़िबा कर देता था, यानी कत्ल कर देता था, ताकि औरतों को वो अपनी ग़ुलामी में रखे, उन्हें लोंडिया बना कर रखे। और फिर उसका तरीका ये था कि औरतों को ज़िंदा रखता। ज़िंदा रखने का मकसद यानी अपनी नौकरी चाकरी और अपनी ग़ुलामी के लिए। अब इसके बाद कुरान पाक बयान करता है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्दि वनजअलहुम अइम्मतम वनजअलहुमुल वारिसीन। और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जो ज़मीन में कमज़ोर कर दिए गए हैं और उनको पेशवा बनाएं
اور ان کو وارث بنا دیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ تھا جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا۔ اور فرعون کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ ایک طبقے کو مراعات دیتا، دوسرے طبقے کو دباتا تھا، یعنی عدم مساوات اس نے قائم کر رکھی تھی۔ جو اس کی اپنی ذات سے، قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس کو تو وہ بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، لیکن جو بنی اسرائیل کے تھے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا تھا۔ یہ اس کا رویہ، تو اللہ پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر ہم احسان کریں، یعنی ان کمزوروں پر، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، فرعون اور حامان، اور ان کی فوجوں کو ان کے ذریعے سے وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزور لوگوں کے ذریعے سے فرعون کو اور حامان کو سزا دی۔ فرعون جو سیاست کا فرما روا تھا، سربراہ تھا، اور حامان کے جو مذہبی حوالے سے فرما روا تھا۔ تو اس کا ذکر یہاں پر خاص طور پر حامان کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین کرام ایک دو باتیں میں بیان کرتا چلوں، کیونکہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ جو لفظ ہے یہ بائبل اور تلمود میں یہ نام آیا ہے، اور یہ نام بچے کا فرعون کے محل میں رکھا گیا تھا، اور یہ عبرانی لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ منہ کا مطلب پانی ہوتا ہے، اور جو اوشی ہے اس کا مطلب بچایا ہوا، یعنی موسیٰ جو نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی سے بچایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پانی سے بچائے گئے تھے تو لہٰذا آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اب قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو، یعنی 3 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس چھپائے رکھا تھا۔ اور ہمیں تلمود سے اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لاوی، اس کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام امرام آتا ہے، یعنی میم کے ساتھ، لیکن عربی زبان میں ہم اس کو پھر عمران کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے عیسیٰ کو یسوع کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے موشے، تو اس کو موسیٰ کر لیا گیا۔ تو اس طرح نام تبدیل ہوتے رہتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک ناموں کی مماثلت اور شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والدین ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان سے تھے، اور حضرت موسیٰ سے پہلے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی اور ایک بھائی۔ بیٹی حضرت مریم نام آتا ہے بیٹی کا، اور جو بھائی وہ حضرت ہارون علیہ السلام، جس سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں۔ 3 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے چھپائے رکھا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دودھ پلائیے موسیٰ کو۔ اب اس کے بعد ہوتا اس طرح ہے، اب 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ بات اسرائیلی روایات میں ہمیں ملتی ہے، لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن جو صورتحال ہمارے سامنے اس وقت ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی فرعون نے جو بچے تھے ان کو قتل کروانے کا حکم دیا ہوا تھا، اور اس نے ایسی جاسوس عورتیں ٹرین کی ہوئی تھیں کہ جو لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی اور ان کے ساتھ بچہ ہوتا تھا، وہ بچے کو لے کر ساتھ جاتی، اور پھر گھر میں جب بیٹھتی تو اس بچے کو کسی طریقے سے رلا دیتی تھی، یعنی چٹکی بھر دی یا ویسے کوئی تکلیف دے دی، درد سے وہ بچہ رونے لگ جاتا تھا۔ جب وہ بچہ روتا تو پھر اس گھر میں اگر کوئی بچہ ہوتا تو وہ بھی رونے لگ جاتا تھا۔ اس طرح اس جاسوس عورت کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں کوئی اور بچہ ہے، تو پھر اس بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا جاتا۔ تو یہ فرعون نے ایک خواتین کا ایسا گروہ جاسوسی کے لیے پیدا کر رکھا تھا، بنا رکھا تھا، کہ جو گھروں میں جا کر جاسوسی کرتا تھا۔ یہ بات قرآن مجید نے بیان نہیں کی، اور اس کے علاوہ بائبل میں بھی اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن تلمود میں یا کہیں اسرائیلی روایات میں ان تمام واقعات کو
بیان کیا جاتا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور پھر جب آپ کو اس حوالے سے ڈر ہو تو اس کو پھر دریا میں آپ ڈال دو۔ یعنی والدہ کی طرف اللہ نے یہ وحی کی یا الہام کیا، اور ڈرنا نہیں ہے، اندیشہ نہیں اختیار کرنا، اور نہ ہی غمگین ہونا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو ہم پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام ہوا کہ یعنی آپ نے اس کو اس طریقے سے آپ نے دریا میں ڈال دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم اس کو واپس لائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ اب وہ فرعون کے گھر والے کون ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کی یہ بیٹی ہے، لیکن قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی بیٹی نہیں بلکہ فرعون کی گھر والی یعنی بیوی ہے۔ اب آل فرعون نے اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ یعنی فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور گود میں لے لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ در حقیقت یہ ہماری ایک پلاننگ تھی، منصوبہ تھا کہ تاکہ موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پائے اور آخر کار پھر فرعون موسیٰ کے ہاتھوں سے ہلاک ہو۔ اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر در حقیقت خطا کار تھے، یعنی غلطی کرنے والے تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو بیان کیا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی محبت کو تجھ پر ڈال دیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے منموہنے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کو جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ، آپ نے سورہ قصص کی ابتدائی آیات کا خلاصہ بیان کیا۔ اچھا، انہی آیات سے متعلق جیسے ہمارا طریقہ کار ہے کہ سوالات ہم رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ فرعون نے جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے بھی بات کی کہ ایک گروہ دوسرا گروہ، دونوں گروہوں کو تقسیم کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آج بھی حکمران یہی کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی ریاست کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تقسیم در تقسیم والا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ بیان کیجئے گا کہ قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کا پرپس کیا تھا، مقصد کیا تھا اس گروہی تقسیم کے پیچھے، یا پھر آج کے جو حکمران یہ کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون کا جو گروہ تھا وہ قبطی گروہ تھا، قوم، یعنی اس کا یہ خاندان تھا، ایک خاندان تھا، ایک پوری قوم تھی۔ وہ اپنی قوم کے لیے، چونکہ اس سرزمین پر بنی اسرائیل کا ایک لمبا اقتدار ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا خاندان آیا، تو آپ کا اقتدار پھر آپ کی اولاد کا آگے یہ سلسلہ جاری رہا بنی اسرائیل کا، چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا چونکہ نام ہے، بالکل صحیح، تو اسرا کا مطلب ہوتا ہے غلام، عبد، اور ایل کا مطلب اللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ، غلام اللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اسی نسبت سے پھر بنی اسرائیل، اور پھر آپ کے جو آگے بچے ہیں، آپ کے بیٹے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جو ہیں وہ لاوی، حضرت یعقوب کے جو بیٹے لاوی ہیں ان کے خاندان سے، ان کی اولاد سے سلسلہ ہے۔ تو اب معاملہ اصل میں یہی تھا کہ وہ جو فرعون ہے وہ اپنی قوم کا اقتدار، اور یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، ان کو سہولتیں دوں اور ان کو طاقتور بناؤں، اور دوسرا گروہ جو بنی اسرائیل کا ہے اس پر جو ہے کنٹرول حاصل کروں، ان کو محکوم بناؤں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی، سورۃ البقرہ میں بھی اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک
آپ اس کو عصبیت کہہ لیں، اس کو تعصب کہہ لیں، کہ اپنا جو گروہ ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش، اور اس کے لیے پھر اس نے جو ہتھیار اپنے استعمال کیے حامان کی صورت میں، قارون کی صورت میں، وہ بھی اسی کے ہی قوم کے افراد ہیں، کہ یعنی گویا کہ پورا پنجہ جو اس نے اپنا گاڑ رکھا تھا مذہبی حوالے سے بھی، سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے بھی، اور سیاسی نظام کے حوالے سے بھی، یعنی بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اس نے یہ جال سارا پھیلایا تھا اس نے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، پھر جب ہم دیکھتے ہیں قرآن تو اس کی مذمت کرتا ہے نا ایک طرح سے، کہ یہ گروہی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے آپ کی رعایا کے اندر۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں مسلم حکومت کو، اسلامی حکومتیں تاریخ میں جب گزری ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کا اور ذمی کا جو فرق ہے وہ ہمارے ہاں بہت واضح طور پہ سامنے آتا ہے۔ تو اس میں ذمی ایک سیکنڈ درجے کے شہری کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، کہ وہ ایک آزادانہ جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا جب تک وہ ٹیکس نہیں دے گا، یعنی اس کو دوسرے درجے کا شہری ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ اسلامی حکومت کے اندر یہ تقسیم کیوں ہے اگر اس کی مذمت کی گئی ہے تو؟ اچھا، پہلے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ یعنی اس سے بالکل مختلف وہاں پر معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ فرعون کو دیکھیے کہ وہ عورتوں کو باقی رکھتا ہے اور مردوں کو قتل کروا دیتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جب ہم ذمی کی صورت وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسا فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ جو ایک معمولی سی رقم ہے کہ جو اسلامی ریاست کو، حکومت کو ایک ذمی غیر مسلم دیتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس معمولی سی رقم کے بدلے میں اس کو کیا کیا سہولتیں دی جاتی ہیں۔ آپ ان سہولتوں کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جنگ سے ہی علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ایگزیمپشن اس کو مل جاتی ہے کہ بھئی آپ جنگ میں نہیں جائیں گے، آپ اتنا اس کا معاوضہ آپ دے رہے ہیں۔ اس کو جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا تحفظ اس کو ہر طریقے سے مل رہا ہے، اس کو آزادی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے یہ کلی طور پر عدم مساوات یہاں پر نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھی رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر جو تقسیم یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، کہ فرعون نے کہا کہ بھئی یہ میری قوم کا جو فرد ہے، یہ جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، اس کو حاکم تسلیم کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اس کو مالک، آقا تسلیم کیا جائے گا۔ باقی اس کے مقابلے میں جو بھی قومیں ہیں وہ مغلوب ہیں، وہ غلام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز بھی تو پھر امان صاحب آتی ہے خاص طور پہ، آج کل جو ریاستیں قائم ہیں، نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں، ہم نے ایک دن پہلے بھی اس پہ مختصر بات کی تھی، تو آپ یہ بیان کیجئے گا کہ آج کل بھی کچھ ذمی کا وہ جو کانسیپٹ ہے ان نیشن سٹیٹس کے اندر بھی موجود ہے، یا اب سب شہری بن گئے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ذمی کا سٹیٹس تھا وہ ایک وقت تک تھا کہ جب ایک سیاسی نظام وجود میں آیا مسلمانوں کی طرف سے اور ایک تمدن کا ارتقا بھی تھا، تو وہاں پر جو ایک عالمی سطح پہ کہہ لیجئے، یا وہ ممالک جن کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں اور معاملات طے ہو رہے ہیں، تو وہاں پر یہ ایک صورت سامنے رکھی گئی کہ جس میں ان کو ایک تحفظ دیا گیا کہ مسلمانوں نے جہاں پر فتح حاصل کی اور وہاں پر گئے، وہاں پر اقتدار قائم کیا، تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، کیا معیار ہوگا۔ ہمیشہ ایک بات دنیا بھول جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں نا، معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر ممالک آپس میں کسی فیصلے نتیجے تک پہنچے تو پھر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، یک طرفہ فیصلے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کا معاملہ ہے، ہمسائے ہیں، تو اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی طرف سے ہر طرح سہولت دیتا چلا جائے اور قانون سازی کرتا چلا جائے اور ایڈجسٹمنٹ کرتا چلا جائے اور ان کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ نہ ہو، تو یہ چیز جو ان سے ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی، یعنی یہ کمزوری کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے اور یہ کوئی حکمت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یعنی دونوں فریقین کو برابر جب فریقین آپس میں بیٹھ کر معاملات کریں نا، تو پھر جو فیصلے ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، پھر وہ کارآمد ہوتے ہیں، عمل درآمد ان پر کیا جاتا ہے اور اس سے پھر نتائج نکلا کرتے ہیں۔ تو جب اسلام تھا، مسلمان تھے، تو اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی جیسی آج ہمیں نظر آتی ہے کہ یورپ نے، کہ جس نے طویل جنگ کا زمانہ گزارا اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو جنگیں ہیں اور یہ جو معاملات ہیں، اس سے سوائے بربادی کے اور کچھ ہمیں
حاصل نہیں ہو سکا. تو اب اگر وہ بیٹھ کر باہمی طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب سارے ملک بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں نا، کوئی ایک ملک تو نہیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہا. تو اس لیے مسلمانوں کو اور اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کو اس تناظر میں اور اس پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جی. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شارق ابھی بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ پہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. اچھا، دنیا کے جو حکمران ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بیانیے کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتے آئے ہیں، اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک نیریٹو کا استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا فرعون کے زمانے سے ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جہاں پر اس نے ایک بیانیے کا استعمال کیا ہو اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور کوئی ایسی نیریٹو جو لوگوں میں کافی عام ہو؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اسی سے کچھ ملتا جلتا پہلے بھی میں نے کچھ اس کا اظہار کیا ہے. دیکھیے، بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور اکثر جو لوگ ہیں، میجورٹی ہے، ان کو اپنی حمایت میں کھڑا کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اسلامی بیانیہ ہے، مذہبی بیانیہ ہے، وہ بھی اس لیے گھڑا جاتا ہے، اس کو رائج کیا جاتا ہے یا اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان کی اکثریت مذہب سے محبت کرتی ہے، اسلام سے محبت کرتی ہے، تو اس کو پھر مذہبی بیانیے کو لایا جاتا ہے اور اس طریقے سے اپنے سیاسی عزائم جو ہیں، مقاصد ہیں، پھر ان کو حاصل کیا جاتا ہے. ہم جب فرعون کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک بیانیہ نظر آتا ہے. اچھا. وہ بیانیہ ہے اس کی قوم کا بیانیہ، قومیت کا، یعنی اپنی قوم سے محبت، اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ، اپنی قوم کا غلبہ، اور اپنی قوم میں یہ چیز پیدا کرنا کہ بھئی تم تو پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہو، دنیا پہ حکمرانی کے لیے. یہ جو قومیں تم پر حکمران پہلے رہی ہیں ان کا حق نہیں تھا، حق تو تمہارا تھا. ڈیوائن اتھارٹی. ہاں، ڈیوائن اتھارٹی کا لفظ تو نہیں، یعنی کہ سیاسی پولیٹیکل اتھارٹی آپ اس کو کہہ لیں. یعنی وہ انہوں نے اس طریقے سے فرعون نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی. ڈیوائن اتھارٹی آپ کے اس لفظ کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے حامان کو ساتھ ملا لیا، جو ایک بڑا پجاری تھا، اور آمون یا آمن جو ان سے ایک بہت بڑا بت تھا، اس کا اصل میں یہ پجاری تھا، بڑا پجاری. تو اس بڑے پجاری کو پھر یہی نام دے دیا گیا. اور حامان کا جو سٹیٹس تھا وہ بادشاہ سے کم تھا، اور اس کے بعد باقی سٹیٹس اور باقی جو عہدے تھے وہ آیا کرتے تھے. یعنی فرعون کے بعد جو اگر کسی کو مرتبہ حاصل تھا تو وہ حامان کو حاصل تھا. تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیوینٹی کا ایک تصور تھا وہ اس طریقے سے پیدا کیا گیا کہ بھئی مذہبی طور پر بھی ہم ہی ہیں کہ جس کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا اس کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے. تو اس طرح یہ بیانیہ ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ قومی جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ نسلی تفاخر کا لفظ آپ استعمال کر لیجئے کہ ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں پر حکومت کریں اور یہاں پر ہمارا اقتدار ہونا چاہیے. یہ بیانیہ فرعون نے وہاں پر استعمال کیا اور یہ بڑا وہاں پر فائدہ مند رہا اور خوب چلا یہ بیانیہ. جیسے میں مثال ایڈ کرنا چاہوں گا کنفرم کرنے کے لیے صرف کہ جیسے براہمن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شودر جو ہے وہ برہما کی ٹانگ سے نکلے اور ہم سر سے نکلے، تو ہم اوپر ہیں کافی، ہماری جو ایک اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے، خدا نے کی ہے. تو اس طرح یہ بیانیہ بالکل اسی طریقے سے، یعنی برہمن ہے، شودر ہے، کھچتری ہے، مختلف ذاتیں بنا دی گئی ہیں یہاں پر. لیکن اسلام نے بالکل کیٹاگوریکلی ان چیزوں کو رد کیا اور بالکل واضح کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولقد کرمنا بنی آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے عزت والا بنایا ہے، اور اللہ کے نزدیک عزت تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. 1400-1500 سال پہلے اسلام نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا. بالکل صحیح. اچھا، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو بیوی ہوتی ہے وہ مرد سے زیادہ کما رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں جو میل ایگو ہوتی ہے وہ ہرٹ ہونا لازمی ہوتی ہے، کیونکہ جو مرد ہے وہ اپنے وجود پر سوال کرنے لگ جاتا ہے کہ میرا کیا رول ہے، میں کیسے یعنی کہ گھر کا سربراہ ہوں اور میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی اس طرح. تو ایسی سچویشن میں مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بیوی کو گھر بٹھا لے یا پھر قطع تعلق کر لے؟
کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل دیکھیے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اچھے میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں جی اور مشورہ کرتے ہیں، مشورے کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں میاں بیوی مل بیٹھ کر مشورہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، تو پھر اس طرح کی نوبت نہیں آتی کہ بھائی جہاں پہ مرد کی ایگو جو ان سی ہے وہ ہرٹ ہو یا وہ اس کو اس سے پریشانی ہو کہ میری بیوی جاب کر رہی ہے۔ تو ایسے سارے معاملات کو اگر مشورے کے ساتھ طے کر لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر کبھی مشکل پیش نہیں آتی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے معاشی ذمہ داری یہ مرد کے سپرد ہوتی ہے۔ جی اگر اس پر دونوں مشورہ کر لیں کہ جیسے اچھے میاں بیوی ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بھئی بیوی گھر پہ رہے، چونکہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ بھی ہوتا ہے، گھر کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ طے کر لیتے ہیں کہ عورت گھر پہ رہے اور معاملات کو دیکھے، مرد جو ان سے ہے وہ کما کر لائے۔ اگر مرد اچھا کما رہا ہے تو سبحان اللہ، پھر تو گھر بھی چلے گا، سارے معاملات۔ ہاں پھر تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ باہمی مشورے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ اچھی پڑھی لکھی ہو، تعلیم یافتہ ہو، جیسے والدین بہت پیسہ لگا کر اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلواتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر گھر بیٹھ جاتی سسرال جا کر۔ کئی بچیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر بن گئی اور میڈیکل کی مکمل تعلیم حاصل کر لی، وہ بالکل ہی عضو معطل ہو گئے، ان کو گھر بٹھا دیا۔ اس کے علاوہ کئی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کے شعبے میں تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اور بڑی ماہر ہوتی ہیں، ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میاں بیوی ان مسائل پر آپس میں گفتگو کر کے باہمی مشورے کے ساتھ اگر اس کا کوئی حل نکالیں تو پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک چیز مزید سمجھنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں جو قرآن نے تقسیم کی ہے قوام والے لفظ کو بیان کر کے، تو اگر میاں بیوی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہسبینڈ گھر رہے گا، بچوں کی پرورش یا گھر کے معاملات دیکھے گا، اور بیوی کے پاس چونکہ اسکل اچھی ہے، تعلیم اچھی ہے، مہارت اچھی ہے، تو وہ باہر جا کے اپنا کاروبار کرے گی یا ملازمت کرے گی، تو اس صورت میں اگر جو خاتون ہے وہ کوتاہی کرتی ہے کمانے کے اندر یا اپنے خرچ کرنے کے اندر، تو پھر خدا کے ہاں جواب دہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ڈیسائیڈ تو دونوں نے کر لیا ہے کہ اب وہ ہم نے رول چینج کر لیا، اپنا جو ہے نا ریورس کر لیا، تو اب یہاں پہ پھر جواب دہی کا معاملہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے معاملہ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید نے پہلی ذمہ داری تو مرد پہ ڈالی، اب اس کے بعد اگر دونوں باہمی مشورے کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، مثال کے طور پر اگر خامند ہے وہ اس کی تعلیم یا تعلیم تو ہے لیکن وہ شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں سے وہ بہتر طریقے سے کما سکے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جاب کر لیں، آپس میں مشورے کے ساتھ یہ معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں معاہدہ ہوگا، طے ہوگا کہ بھئی وہ ذمہ داری اس کی اٹھاتی ہے اور اس کی ذمہ داری جو گھر کے معاملات ہیں وہ مرد دیکھ رہا ہے، گھر بیٹھا ہے، بچوں کے حوالے سے دوسرے دیگر معاملات میں وہ شرکت کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ جب میاں بیوی کا دونوں کا معاہدہ ہوگا تو اس معاہدے کے مطابق پھر بیوی ذمہ دار بن جاتی ہے، تو وہ پھر اگر اس میں کوتاہی کرتی ہے، کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے، تو پھر وہ اس کے جواب دہ ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ اس کو قبول نہیں کرتی، وہ کہتے بھئی آپ مرد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے، تو آپ یہ سارے کام کریں، تو اگر وہ ایسا کرتی ہے تو پھر وہ کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ذمہ داری لے لیتی ہے، اب یہ باقاعدہ میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر بیوی ذمہ دار بنے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شارق پلیز۔ جی اچھا، تو ہم معاشرے کے کچھ منفی پہلوؤں پر بات کر رہے تھے، تو معاشرے کا ایک اور منفی پہلو بھی ہے جس پر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں تو ان کو شادی کے لیے کافی پریشرائز کیا جاتا ہے معاشرے کی جانب سے، گھر والوں کی جانب سے، اور یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہماری عمر میں ہی کر لو، ہماری زندگی میں شادی کر لو، تو جبکہ جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ عموماً انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، ان کا فوکس اپنے کیریئر پر ہوتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ جو رویہ ہے ہمارے معاشرے کا پریشرائز کرنے کا، دباؤ ڈالنے کا، کیا یہ درست ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین جو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جب بچوں کی عمر ہو جائے
اور والدین اس ذمہ داری کو اٹھا بھی سکتے ہوں، بچے بھی اٹھا سکتے ہوں، تو پھر والدین ترغیب دلاتے رہتے ہیں، متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اب آپ کی عمر یہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ یہ بوجھ، یہ ذمہ داری آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے کہ جس میں والدین اپنے بچوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرتی ایک سیٹ اپ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیگر رشتہ دار ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے، یا جیسے خالو پھپھا یا خالہ ہو گئی، پھپھی ہو گئی، یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ضرور اس طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، ان کو ایک دلچسپی آپ کہہ لیجئے۔ اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ ضروری یا غیر ضروری دلچسپی ہے، لیکن بہرحال ان کی ہوتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ جیسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ ہم عمر بچے ہیں، تو پھر جب ان میں سے کسی کی ہو گئی تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی اس کی ہو گئی تو ابھی تک آپ کی نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک جہاں پر فیملی ہوتی ہیں، آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ پریشرائز کرنے کا طریقہ وہ بہرحال درست نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک عمومی رویہ بہرحال معاشرے میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک ہی وقت میں ایک بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوا، ایک خالہ ہمارے سالی کے ہاں پیدا ہوا، بہن کے ہاں پیدا ہوا، فلاں رشتہ دار کے ہاں پیدا ہوا، تو وہ ایک ہی وقت میں جوان ہو کر بڑے ہوئے۔ جب بڑے ہوئے تو ایک کی شادی ہوگی، دو کی نہیں ہوئی، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ایک کی ہوگی، دو کی کیوں نہیں ہو رہی ہے، دو کی ہوگی تو ایک کیوں رہ گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ایک معاشرتی اور سماجی حوالے سے ہمیں قبول کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ زیادہ جو پریشرائز کرنا ہے وہ رویہ بہرحال درست نہیں۔ لیکن اگر ایک شخص کرنا ہی نہیں چاہتا اور پھر بھی ایک سماجی رویہ ہے کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو اس پر یعنی کہ کیا ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ پریشرائز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال کسی کو کیا پتا کہ بھئی یہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرنا چاہتی، اس کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ لوگ اپنے نارمل حالات اور معمول کی زندگی میں ان باتوں پر تبصرہ اور ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے صاحب ایک چیز ہم نے اب زیادہ دیکھنے میں جو ہے نا آئی ہے کہ جو ہمارے ہاں کیریئر بنانے کا جو ایک خواب ہوتا ہے، یہ جو بات ہوتی ہے، یہ جو فکر ہوتی ہے، اس کے اوپر توجہ کرتے کرتے جو نوجوان ہیں وہ اب اس ایج سے تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں جس ایج میں ہمارے والدین کی یا ہمارے بڑوں کی شادی ہوئی ہیں، جیسے 21 22 23 سال کی عمر۔ لیکن آج کل رجحان یہ ہے کہ 28 30 یا اس سے زیادہ کی ایج کے بعد پھر لوگ سوچتے ہیں، یا پھر لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں شادی کے لیے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں ایک یہ جو رویہ ہے یہ ٹھیک ہے نوجوانوں کا کہ وہ شادی نہ کرنے کے بارے میں سوچیں یا جو ہے نا وہ اس کو مزید لیٹ کرتے جائیں؟ دیکھیں، عملی زندگی جیسے اب ہم اس عمر کو پہنچ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا نہ کرنے والا، یہ فیصلہ پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے کہ ایک خاص عمر تک والدین بھی زندہ ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اور ایک سپورٹ گھر میں ہوتی ہے کہ آپ کو سب کچھ اپنی زندگی کا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے وہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن جیسے جیسے افراد غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر بھائی کی شادی ہو گئی، وہ نکل گیا، اپنی لائف میں بزی ہو گیا، اپنی لائف میں بزی ہو گیا، یا بہن کی شادی ہو گئی، بہن اپنی لائف میں بزی ہو گئی، اب یہاں پر والدین رہ گئے، بوڑھے والدین۔ اب وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب انسان 30 سال کے بعد یعنی 35 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ ماں کے ساتھ سختی سے بات کر لی، ڈانٹ لیا، لڑ لیا ماں کے ساتھ، پھر ایک وقت آتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ پھر جھگڑا جائے۔ پھر انسان سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کے پاس جاؤں، بہن کے پاس چلا جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کوئی بھی رکھنے کے لیے یا ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھتاوا پھر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، ہمارے سیٹ اپ میں جو بھی ہے، لیکن ہمارا سیٹ اپ کہیں یا آپ یورپ کا سیٹ اپ کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے صحیح وقت پر شادی کر لیتا ہے تو اس کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی ساتھ ہوتی ہے، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر ایک گھر کا یونٹ، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، تو انسان ذمہ داریوں کے ساتھ، حقوق کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہوا پھر آگے
بڑھتا چلا جاتا ہے. فطری طریقہ زندگی گزارنے کا انسان کا یہی ہے. یعنی آپ یہی مشورہ دیں گے کہ جو نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ شادی کرنے کا سوچیں. بالکل. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر والدین فائنینشلی مضبوط ہیں اور بچہ ابھی پڑھ رہا ہے اور اس کے ایک آدھا سال رہ گیا یا تعلیم بالکل کنارے پہ لگنے والی ہے، تو اگر کوئی اچھا رشتہ ہوتا ہے اور ماں باپ اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں فائنینشلی، تو انہیں چاہیے کہ اس بچے کی شادی کر دیں، بچے کی، بلکہ بچہ اور بچے بھی چاہیں تو والدین کو ضرور ان کو سپورٹ اس معاملے میں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سب سے زیادہ جس بات کو اہمیت دیتا ہے وہ انسان کی عفت کو ہے، انسان کی عصمت کو ہے، انسان کی نظروں کے جھکاؤ کو. یہ جو کریکٹر انسان کا ہے نا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر والدین اس میں سپورٹ کر سکتے ہوں تو وہ ضرور یہ قدم اٹھائیں کہ اپنے بچے کی صحیح وقت میں شادی کر دیں، وہ تعلیم حاصل کرتا رہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کیریئر بھی اس کا بن جائے گا. جی صحیح. جی شارق جی اچھا، تو ہم سماجی رویوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی میں ایک اور رویہ بھی ہے کہ جو گھروں میں تشدد دیکھنے میں آتا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ. تو اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ شوہر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، اس پر تشدد کرے؟ اور میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو مذہب کے ناقدین ہیں وہ اس حوالے سے قرآن کی ایک پرٹیکولر آیت کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اسلام میں تو تشدد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اللہ نے واضح طور پر اجازت دی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے 34 جہاں پہ اس کا ذکر ہے، وہ صرف ایک لفظ ہے فَضْرِبُوهُنَّ. اچھا ہاں جی. لیکن پورے قرآن میں حسن معاشرت کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. میاں بیوی کے درمیان آپس کی بالکل صحیح. یعنی 99% بلکہ اس سے کچھ پوائنٹ اوپر کر دیں آپ، وہ ساری تعلیم مرد کو عورت کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اچھا کی رہنے ہے کی، کہ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ اختیار کرو اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ. صحیح. پورا قرآن بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم احادیث کو دیکھتے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. تیسری بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ نے تمام زندگی آپ نے کبھی بھی نہ کسی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی آپ نے کسی غلام کو پیٹا، نہ کسی لونڈی کو پیٹا، کبھی بھی کسی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. رسول اللہ کا یہ اسوہ ہے. اور پھر آپ نے جو لوگ مارتے ہیں بیویوں کو، ان کو بھی آپ نے ناپسند کیا. فرمایا کہ یہ شرفاء اور اچھے خاندانوں کے مردوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عورتوں کو پیٹیں. یہ بات بیان ہو گئی. اب قرآن پاک نے جہاں پر فَضْرِبُوهُنَّ کہا، یہ اصل اس معاشرے کی عکاسی ہے کہ جس معاشرے میں عورت کو بہت زیادہ پیٹنے کا رواج تھا، تشدد کا رواج تھا. اس پر قدغن لگانے کے لیے اور اس کو منیمائز کرنے کے لیے قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا. یعنی پہلے بات دیکھیے قرآن پاک نے کیا کہا. قرآن نے کہا کہ ان کو آپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے پہلے ایک بات فرمائی کہ ان کو نصیحت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. فَائِزُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، سمجھانا ہے. پہلے یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات جو بیان کی وہ بیان کی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستروں سے جدا کر دینا. بالکل صحیح. اور پھر تیسری بات کی کہ مارنے کی بات کی. اچھا، اب یہ 3 مرحلے بیان کیے. عرب کے معاشرے میں کیا تھا؟ کوئی مرحلہ نہیں تھا، کوئی سمجھانے کی بات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. سیدھا طریقہ یہی تھا کہ مارنے کا اور بے حد مارنا. اچھا، اب یہ 3 مرحلے قرآن پاک نے بیان کر دیے. پہلا مرحلہ سمجھانے کا، دوسرا مرحلہ بستر سے جدا کا، تیسرا مرحلہ قرآن پاک نے ضرب کو بیان کیا. اب عرب کے معاشرے میں جو بے تحاشا تشدد تھا اس کو قرآن پاک نے ایک تو کیٹاگرائز کر کے مرحلہ وار لے آئے تاکہ یہ تشدد کم ہو جائے، اور پھر آخر میں ایک بات کو بیان کر کے وہ بھی پھر ہمیں بتا دیا کہ اگر مارنے کی بات ہے تو وہ کس حد تک مارنے کی بات ہے. یعنی وہ بھی پھر ہمیں احادیث سے اور اس کی تفسیر میں پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مارنا کیا ہے، کتنا ہے. اچھا، پھر ایک اور بات جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تمدنی ارتقاء میں ایک مسئلے کا حل اس وقت بیان کر دیا گیا، لیکن یہ کوئی مطلق امر، کوئی حکم نہیں ہے اچھا کہ ہر صورت میں اس پر عمل کرنا ہے. یہ اس وقت کی معاشرت اور ماحول کے مطابق ایک چیز کو بیان کر دیا گیا، وہاں کے تشدد کو منیمائز کر کے یہاں تک لے آیا
قرآن پاک اس کو بیان کر دیا. صحیح. تو وہ جو منیمائز کیا گیا اور مرحلہ وار بیان کیا گیا اس کو تو ہم نے اگنور کر دیا اور ہم نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور پوری تعلیم جو 99% سے زیادہ ہے اس کو ہم نے ایک طرف رکھ کر صرف ایک بات کو لے لیا اور ہم نے کہا کہ جی دیکھیں جی قرآن پاک یہ کہتا ہے جی بھی آپ اپنی عورتوں کو مار سکتے ہیں. صحیح. ہمارے صاحب آج کے حدیث مبارکہ کا وقت ہو جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربع و طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ، کہ آپ نے فرمایا کہ مل جل کر کھانے سے ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے اور 2 کا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اکیلا بیٹھ کر کھانا کھانے کے بجائے آپ کی خواہش ہوتی تھی کوئی شخص میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تنہا کھانا نہیں کھایا بلکہ مہمان کو بلایا، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بیٹھ کر پھر اس کے ساتھ کھانا کھایا. اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یتیم کے بارے میں یہ کہہ رکھا تھا کہ میں جب بھی کھانا کھاؤں تو یہ یتیم جو ہے یہ میرے ساتھ کھانا کھایا کرے، اور وہ بچہ وہ نوجوان ہمیشہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.